बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि औज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व औज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। अल्लाह वहदहू ला शरीक की किताब कुरान मुबीन में से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत और उन्वानात के तहत जो अल्लाह की आयात का नुब्बे नुबाब और ख़ुलासा आपके सामने बयान किया जा रहा है। इस सिलसिले में जो अल्लाह वहदहू ला शरीक की नाज़िल करदा वही यानी अल्लाह की नाज़िल करदा कुतुब पर ईमान का जो मौजू है, उस सिलसिले में ये 5वीं नशिस्त है। इससे पहले 4 नशिस्तें हो चुकी हैं जिनमें इसी मौजू को मुख्तलिफ़ कोशे इसके बयान किए जा रहे हैं। ये उस सिलसिले में 5वीं नशिस्त है। जो चौथी नशिस्त में आखिरी ज़ैनी मौजू जिसके हवाले से अल्लाह की आयात का खुलासा और नुब्बे नुबाब बयान किया जा रहा था, वो ये था कि वही के जो अहदाफ व मकासद होते हैं, वो जो नाज़िल होती है जो मकासद लेकर, उस ज़ैन में कुछ आयात का मुताला किया था और उसी को अभी आगे बढ़ाते हैं। सूरत अश-शूरा आयत नंबर 7 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कुरानन अरबिय्यन लितुन्ज़िर उम्मल कुरा व मन हौलहा, कि कुरान वाज़ेह है। अरबी का मफ़हूम पहले भी वाज़ेह की जाए। अरबी का माना ही वाज़ेह है जिसमें कोई अबहम ना हो, दो टोक और फस न कुन, खरी बात जिसमें कोई उलझाव और पेचो खम न हो। तो ये कुरान अल्लाह की ऐसी वही है, ऐसी बात है, ये कुरान ऐसा पैगाम है, ऐसा हदायत का ज़रिया है कि इसके ज़रिए उम्मुल कुरा मक्के वालों को, मक्के का एक नाम उम्मुल कुरा था, उसको वमन हौलहा उसके गिरद व नवाह वाले लोगों को, ताकि आगाह किया जाए उनके गलत रविश के अंजाम से कि वो जिस रविश पर चल रहे हैं उसका अंजाम तबाही है और खसारा है दुनिया व आखिरत का। तो यहाँ पर भी आप देख लें तमाम साहब का जितना भी पिछली 4 नशिस्तों में जो जितने भी मौज़ूआत पर बात हुई है, जो अल्लाह रब्बे करीम की आयत हैं, उसमें कहीं एक मरतबा भी ये नहीं कहा गया कि लोगों को आगाह कर दें अहादीस के ज़रिए। माज़अल्लाह नबी करीम अलैहि सल्लम को ये नहीं कहा गया, या अपनी सुन्नत के ज़रिए या रवायात के ज़रिए, या जो कुछ बनी इसराइल ने पहले जिस चीज़ को मज़हब बनाया हुआ है उसको लोगों में फैलाएं या उसके ज़रिए लोगों को आगाह करें, या कोई एक बात भी उनसे ले लें। नहीं, हर जगह पर बार बार आगे भी जितने भी तज़किरा आएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म चाहिए कि इसी कुरान के ज़रिए ही लोगों को के ज़रिए से ही बस्ती वालों को यानी मक्का वालों को और इसके गिरद नवाह की जितनी बस्तियाँ हैं उनको आगाह करना है। यही बशीर है, यही नज़ीर है। तो मोमिन कभी भी कुरान करीम से हट कर कोई भी बात, कोई भी किताब, कोई भी लफ्ज़ भी नहीं बयान कर सकता दीन के मामले में। तो आगे फिर सूरत अल-फुरक़ान उसकी जो पहली आयत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल अल-फुरक़ान अला अब्दिही लियकुन लिलआलमीन नज़ीरा, कि बाबरकत है वो रब जिसने कि ये फ़ुरक़ान यानी कुरान करीम नाज़िल किया है अपने बंदे के ऊपर, ताकि तमाम जहानों के लिए, तमाम अक़वाम के लिए, अक़वाम आलम के लिए ये नज़ीर हो। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम की ज़िंदगी में भी सारे जितने नौ इंसानों तक, नौ इंसानी तक जहाँ तक पैगाम पहुँच सकता था, या जहाँ तक पहुँचा इसी कुरान के ज़रिए ही जो फ़रीज़ा तंज़ीर था वो मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम ने अदा किया। और क़यामत तक जो भी मोमिनीन होंगे, जो मुशरिक नहीं होंगे, मुनाफिक नहीं होंगे, वो इसी कुरान को ही बयान करेंगे, इसी की आयत बयान करेंगे क़यामत तक। और इसके साथ किसी एक लफ्ज़ को भी मिलाना, शामिल करना ना उसकी ज़रूरत है और ना मोमिन कभी ऐसा कर सकता है। उसने अल्लाह की आयत पढ़नी है, उन पर खुद आसान अंदाज से अमल करना है और दूसरों को अपना इस रास्ते पर शरीक सफ़र बनाने के लिए इसी आयत के ज़रिए ही उनको उन तक दीन पहुँचाना है। तो अगला जो ज़ैनी उन्वान है वो है वही के ऊपर ईमान के तकाज़े, यानी
ایک بندہ ہے وہ قرآن کریم پر اللہ وحدہ لا شریک کی وحی پر جو ایمان لانا چاہتا ہے تو اس کے کچھ تقاضے ہیں کہ اس کو کیا تقاضے پورے کرنے ہوتے ہیں، تب وہ حق ادا ہوتا ہے، تب اس کا ایمان درست ہوتا ہے وحی کے اوپر، تب وہ نتائج پیدا کرتا ہے۔ اس سلسلے میں پہلی جو حوالہ کی آیت ہے وہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 30 ہے۔ رب العزت نے فرمایا وَقِيلَ الَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا، کہ جب متقین سے لوگ پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا، یعنی وہ لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ جو کچھ تمہارے رب نے قرآن کریم نازل کیا اس کے بارے میں تمہارے کیا تاثرات ہیں، یا کیا تمہاری رائے ہے، یا تم اس کے بارے میں کیا نظریہ یا موقف رکھتے ہو، تو ان کا ایک ہی جواب ہوتا تھا قالوا خیرا، کہ یہ خیر ہے، سراپا خیر ہے۔ اب جب مومنین اس طریقے پر قرآن کریم پر ایمان لائیں گے کہ وہ اس کو خیر ہی خیر کا سرچشمہ تسلیم کریں گے، تو پھر خیر کے علاوہ تو جو کچھ ہوتا ہے وہ شر ہوتا ہے۔ یہ چیز ممکن نہیں ہے کہ کوئی چیز بیک وقت خیر بھی ہو اور شر بھی ہو۔ اللہ کا نازل کردہ قرآن کتاب مجید جب اس کو اللہ رب کریم نے خیر قرار دیا ہے اور مومنین اس کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ یہی خیر ہے، تو پھر وہ قرآن سے باہر یہ نہیں کہا گیا کہ اس کی فلاں آیات خیر ہیں یا کوئی تھوڑا سا حصہ یا کوئی صورت، یا نہیں، وہ جو رب کا نازل کردہ ہے وہ خیر ہے۔ تو اس کے علاوہ جو کچھ شامل کیا جائے گا وہ خیر نہیں ہو سکتا، وہ شر ہوگا، آدمیوں کا کھڑا ہوا، کیونکہ جس طرح بندے میں اور اس کے رب میں کوئی مقابلہ نہیں ہے، جس طرح خالق اور مخلوق کا کوئی آپس میں تقابل نہیں ہے، کوئی نسبت ان کو نہیں ہے، اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک کے نازل کردہ کلام قرآن کریم یعنی وہی چاہے جس دور میں بھی ہو اس میں، اور بندوں کے سوچے گئے، لکھے گئے، بیان کیے جائے یا گھڑے گئے جو احکامات ہیں یا جو نظریات ہیں، عقائد ہیں، تو ان میں اسی طرح ان کا کوئی تقابل ہی نہیں ہے۔ اسی طرح جس طرح عام کلام کا، عام باتوں کا، عام نظریات کا، عام عقائد کا قرآن کریم سے کوئی موازنہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو پہلا تقاضا ہے وہی پر ایمان کا کہ اس کو قرآن کریم کو خیر مانا جائے گا، سراپا خیر، اس سے باہر کہیں خیر ہے ہی نہیں، اور خیر کے ہوتے ہوئے کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو قرآن کریم کو اس طرح جب اس پر ایمان لایا جائے گا، یہ وہی پر ایمان کا پہلا تقاضا ہے۔ جس طرح جو محمد رسول اللہ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے متبعین رضوان اللہ علیہم، ان کا قرآن کریم پر اس انداز سے وحی تھا، اس کے لیے مومن قیامت تک آنے والے مومنین اسی انداز سے وحی پر ایمان لائیں گے کہ وہ قرآن کو خیر تسلیم کر لیا ہے تو پھر خیر سے باہر نہ ان کو کچھ چاہیے، اور جو اگر کوئی ہے تو وہ شر ہے، اور شر کو وہ خیر کے ساتھ ملا نہیں سکتے۔ جس طرح باطن کو حق کے ساتھ ملانے سے حق نہیں رہتا، وہ باطل ہو جاتا ہے، اسی طرح خیر کے ساتھ شر کو ملانے سے وہ خیر نہیں رہتا، وہ شر بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح عنکبوت صورت میں 51 نمبر آئے تھے، رب کریم نے فرمایا اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون۔ تو یہ دوسرا تقاضا ہے کہ قرآن کریم کو کافی ماننا ہے، کہ بس کافی ہے اور ضرورت ہی نہیں ہے ایک لفظ کی۔ کیا یہ ان کے لیے کافی نہیں ہے؟ اس دور کے لوگوں کو مخاطب کیا گیا کہ اللہ نے تم پر، محمد رسول اللہ علیہ السلام پر چونکہ قرآن کریم نازل ہوا، تو اللہ رب کریم نے فرمایا کیا یہ ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم نے تجھ پر ایک کتاب نازل کی جو ان پر تو تلاوت کرتا ہے۔ یہاں سے پھر واضح ہے کہ محمد رسول اللہ کی آیات کے علاوہ کچھ بیان نہیں کرتے تھے، وہی تلاوت کرتے تھے بس، اور کوئی احادیث، روایات یا کسی کی سنی سنائی باتیں یا کوئی اپنی طرف سے بات دین کے معاملے میں ایک لفظ بھی نہیں کہتے، بس اللہ کی آیات تلاوت کرتے تھے۔ اس چیز کا بار بار ذکر ہے، بار بار ذکر ہے، جہاں بھی ذکر آئے اللہ کی آیات کا ہے، ایک جگہ پر بھی نہیں کہا گیا کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام کوئی سنت تو ان کو بتاتے تھے اپنی، معاذ اللہ، یا کوئی اپنی احادیث بتاتے تھے یا اپنی کوئی ذاتی باتیں بتاتے تھے، نہیں، وہ اللہ کی آیات کا خود بھی اتباع کرتے تھے اور دوسروں تک بھی وہی پہنچاتے تھے، اور مومنین کو قیامت تک یہی کچھ کرنا ہوگا، تب ان کا معیار ان کا ایمان اس معیار پر ہوگا جس معیار پر محمد رسول اللہ علیہ السلام اور آپ کے متبعین رضوان اللہ علیہم کا تھا۔ تو اس میں یعنی ان فی ذالک، اس قرآن میں
رحمت ہے اور ذکر ہے اس لوگوں کے لیے جو مومنین ہیں، قومی یومنون، مومن قوم کے لیے، مومنین کی قوم کے لیے۔ اور سورۃ النحل آیت نمبر 98 میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب قرآن کی قرأت کرنی ہے تو شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کر لو۔ تو اس میں دونوں پہلو شامل ہیں، اس کو کہ جو قرآن کریم پڑھتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے اور لوگوں تک پہنچاتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے اگر نفس کے اندر کوئی شیطانی خیالات، وسوسے، کوئی تخریبی باتیں آتی ہیں تو ان سے اللہ کی پناہ طلب کرنی ہوتی ہے، ان کو رد کرنا ہوتا ہے۔ اور جو باہر شیاطین موجود ہیں جو کہ یہ مذہبی پیشوا ہیں، ہر دور میں رہے ہیں، جو اپنی طرف سے باتیں گھڑ کے ان کو اللہ رب کریم سے اور انبیاء رسول علیہ السلام سے منسوب کر دیتے ہیں، اور یا یہ تصر اپنی باتوں، اپنے افکار، نظریات کے متعلق بات کو اس طرح اس میں کجی اور ٹیڑھا پن کر کے اس طرح گما پھرا کر کرتے ہیں کہ سننے والا یہ تصر لیتا ہے کہ شاید یہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے یہ بات ہے یا دین میں ہے، تو اس کو دین سمجھتا ہے۔ تو یہی لوگ بھی شیاطین ہیں۔ اس وجہ سے قرآن کی تلاوت کرتے وقت، قرآن پڑھتے وقت، اس کی آیات اللہ تک پہنچاتے وقت ایک لفظ بھی جو آدمی کسی دوسرے لوگوں کی یا اپنے ذاتی عقائد و نظریات اور ذاتی پسند ناپسند کا کوئی چیز سامنے لا رہا ہے، اس کو دین قرار دے رہا ہے، اللہ کی آیات سے ہٹ کر، یا دوسرے لوگوں کی باتیں اس نے لکھی ہوئی ہیں کہ فلاں نے قرآن کریم کے بارے میں یہ کہا ہے، یا فلاں آیت کے بارے میں فلاں نے یہ کہا ہے، یہ جو چیز ہے، جو اس طریقے سے قرآن کی طرف اپروچ کرتا ہے، اس کو قرآن کریم کی طرف رجوع کرتا ہے، تو وہ بندے شیاطین ہیں۔ تو یہ جتنی بھی اس طرح کی کتابیں، یہ کتابوں پر کتابیں ہزار لاکھوں لکھی گئی ہیں، یہ ان کی کتابوں میں سے ان کے حوالے دیکھ کر جو آدمی قرآن کریم پڑھنا چاہے گا اس کو قرآن کریم کبھی سمجھ نہیں آئے گا۔ یہ شیاطین ہیں۔ مومن وہ ہوتا ہے جو صرف اللہ کی آیات بیان کرے، اس پر خود عمل کرے سب سے پہلے، اور اسی کی طرف لوگوں کو دعوت دے۔ جو اللہ وحدہ لا شریک کی آیات قرآن کریم کے علاوہ اور باتیں بیان کرتے ہیں، احادیث بیان کرتے ہیں، روایات بیان کرتے ہیں، اور دیگر جو ان کے خود ساختہ اکابرین ہیں، جو ائمہ ہیں، ان کی جو اقوال، افعال اور ان کے طرز عمل اور ان سے منسوب اور باتیں وہ بھی دین میں شامل کر کے بتاتے ہیں۔ یہ لوگ شیاطین ہیں۔ ان شیاطین سے جب تک تعوذ نہیں پڑھا جائے گا، اللہ کی پناہ نہیں مانگی جائے گی، ان کی ایسی روایات کو، تفاسیر کو، ان کی ایسی جو شرح لکھی ہیں، جو ایسے ترجمے جس کی ان میں اپنی طرف سے اس طرح کی چیزیں شامل کی ہیں، ان تمام سے جب تک برات اختیار نہیں کی جاتی، اس وقت تک قرآن کے ساتھ مس ممکن نہیں ہے۔ اور پھر آگے سورۃ الاعراف آیت نمبر 204 میں اللہ رب العزت نے فرمائے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو اس کو سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ اس حوالے سے بھی اس جو آیت کا مفہوم ہے اور لب لباب ہے کہ آج پوری دنیا میں جو ایک بہت بڑا طبقہ ہے مذہبی پیشوائیت کا، مقررین ہیں، یا انہوں نے اس طرح کے سوال جواب کی نشستیں اور محفلیں اور اس طرح کے پروگرام اور تقاریب ہوتی ہیں، پورا ان نے پروفیشن اور فیشن، ایک فیشن بنایا ہوا ہے، پروفیشن بنایا ہوا ہے، ایک بزنس بنایا ہوا ہے کہ لوگ سوال کر رہے ہیں وہ جواب دے رہے ہیں، لوگ سوال کر رہے ہیں وہ جواب دے رہے ہیں، اور اسی طریقے پر عمریں گزرتی جا رہی ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس سوال کا کیا جواب ہے، اس مسئلے کا حل کیا ہے، قرآن و سنت کی، قرآن و حدیث کی، قرآن و فقہ کی روشنی میں، اس روشنی میں سوال و جواب ہو رہے ہیں، عمریں گزر گئی ہیں۔ تو قرآن کریم کے اتباع کے سلسلے میں، وحی کے اتباع کے سلسلے میں سوال جواب کا کوئی تصور نہیں ہے۔ دین میں اس طرح کے سوال پوچھنا حرام ہے۔ دین میں جو طریقہ کار ہوتا ہے وحی کے اتباع کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو دیگر لوگوں سے زیادہ تقوی میں، علم میں، اور جو اعصابی طور پر مضبوط ہوتا ہے، جو اہلیت رکھتا ہے اس اللہ کی آیات کا اتباع اجتماعی طور پر کرنے کے لیے، وہ مومنین سے مشاورت کر کے ہر معاملہ زندگی میں ایک حکمت عملی، ایک
پروسیجر وہ تشکیل دیتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، کچھ اقدامات اٹھاتا ہے، اور بقایا مومنین نے اس کے مطابق عمل کرنا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہر کوئی اپنی اپنی سطح پر سوال پوچھتا رہے، پھر ان کے جواب دیے جائیں، پھر ان جوابوں میں سے پھر سوالات پیدا ہوں، پھر ان کے جواب دیے جائیں۔ یہ اس کا تذکرہ پہلے آ بھی چکا ہے۔ یہ دین کو نحو و ناب بنانا ہے، یہ خوض ہے، یہ استہزاء ہے اللہ کی آیات کا۔ اور اس طرح آج جتنے بھی سکالرز ہیں وہ یہی انہوں نے ایک ڈھونگ رچایا ہوا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی آیات ظلمات سے نور میں لے جانے کے لیے ہیں، یہ مردوں کو زندہ کرنے کے لیے ہیں۔ وہ اس طریقے پر ہوتا ہے جب وحی کا اتباع کیا جاتا ہے۔ سوال جواب پوچھنے سے قومیں زندہ نہیں ہوتی، مردہ رہتی ہیں اور ظلمات سے نور میں نہیں جا سکتی۔ وہ وحی کا اتباع کرنے کے لیے، اور وحی کے اتباع کا پہلے بھی اس کا حوالہ آ چکا ہے۔ اتباع کرنے میں جب وحی کا اتباع کیا جاتا ہے وہاں پر سوال جواب نہیں ہوتے، وہاں پر جو اولِ نامر ہوتا ہے اس وقت انبیاء اور رسول علیہ السلام خود تھے۔ اب چونکہ نبوت کا سلسلہ پائے تکمیل تک پہنچ چکا ہے، تو جو اولِ نامر ہوگا، جس کے ہاتھ پر بیعت کی گئی ہوگی، وہ مختلف معاملات میں معیشت ہے، معاشرت ہے، عدلیہ ہے اور اخلاقیات ہیں، انفرادی اجتماعی زندگی ہے، حکومت ہے، جو بھی اسٹرکچر ہے، وہ جو غیر مسلموں سے تعلقات کا معاملہ ہے، جو بھی معاملات دین سے متعلق ہر زندگی کے گوشے کے ہوں گے، وہ انہیں نمبر ان کے متعلق وہ ایک فیصلے کرتا رہے گا وحی کی بنیاد کے اوپر مشاورت کر کے، اور ان فیصلوں کو مومنین نے ماننا ہوتا ہے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے وحی کے اتباع کا، اور اس طریقے سے جو قومیں ہوتی ہیں وہ ظلمات سے نور میں جاتی ہیں اور مردہ قوموں کو زندگی ملتی ہے۔ سوالات پوچھنے پچھانے سے، فتوے، مسئلے، کتابوں کی کتابوں ہزاروں لاکھوں بھری پڑی ہیں، اور دن رات لوگ لگے ہوئے ہیں مختلف یہ سوشل میڈیا کے اوپر، مختلف چینلز کے اوپر، مختلف وہ محفلیں، پروگرام، تقاریب ہوتی ہیں، پوچھا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے، بتایا، اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، اور وہ بھی قرآن کی اساس پر نہیں۔ اگر کہیں قرآن کا حوالہ دیا بھی جاتا ہے تو قرآن سوال و جواب کے لیے نہیں آیا، وہی کبھی بھی سوال و جواب کے لیے نہیں آتی۔ وہ قوموں کی مجدار میں آئی ہوئی نیا کو، کشتی کو، جو طوفان کی زد پر ہوتی ہے، جو ہچکولے کھا رہی ہوتی ہے، اس کو ساحل مراد پر پہنچانے کے لیے وحی نازل ہوتی ہے۔ جس بھی معاشرے میں جب وحی نازل ہوئی، اس کا اتباع کیا گیا، تو وہ قوم جو تباہی کے گڑھے پر پہنچی ہوئی ہوتی ہے، وہ کامیابیوں کی شاہراہوں پر گامزن ہو جاتی ہے، تو اللہ رب کریم اس کو نجات دیتا ہے۔ تو جس طرح صدیوں سے یہ جو پوچھنے پچھانے والا سوال جواب کا ایک تختہ مشق بنا دیا گیا ہے قرآن کو، ساتھ اس کو حدیث، روایات، سنت، فقہ اور تصوف اور سارے خود ساختہ یہ جتنے ڈگوسلے ہیں قرآن کریم کو بھی ان کے ساتھ شامل کر کے یہ ان کو تختہ مشق بنائے رکھتے ہیں۔ یہ طریقہ نہیں ہوتا وحی کے اتباع کا، اور اس سے نتائج نہیں ملتے، بلکہ الٹا گمراہیاں، اختلافات اور ضلالت اور فرقہ بازی اور زیادہ پھیلتی ہے، اور زیادہ فرقہ بنتے ہیں۔ اس کی جو سورۃ البقرہ آیت نمبر 285 میں اللہ رب وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنین، آگے یہ آیت چل رہی ہے، اور آخر پر وقالوا سمعنا واطعنا، کہ یہاں سے پہلے جو اس پہلو کو دیکھیے کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین پر جو وحی نازل ہوتی تھی، سب سے پہلے خود اس پر ایمان لاتے تھے کہ جو کچھ میرے رب نے اس وحی میں، ان آیات میں، اس صورت میں بیان کیا ہے، وہ بعین اسی طرح ہے اور اسی طرح ہی ہوگا، اس کے نتائج بھی وہی ہوں گے جو بتائے گئے ہیں، اور اس پر عمل بھی اسی انداز سے، اسی اخلاص سے اور اسی شدت سے کرنا ہے جس طرح بیان کیا گیا ہے۔ تو پہلے محمد رسول اللہ علیہ السلام اور ہر رسول، اس سے پہلے بھی جتنے انبیاء اور رسول علیہ السلام تھے، وہ سب سے پہلے وہی پر خود ایمان لاتے تھے، اور پھر مومن جن کے سامنے وہ اللہ کی آیات بیان کی جاتی تھی تو وہ ایمان لاتے تھے، اور وہ موقف اور آخر میں ان کا کیا ہوتا تھا، وقالوا سمعنا واطعنا، وہ سنتے تھے اور اطاعت کرتے تھے،
وہ سوال پوچھنے سے تو ویسے بھی اس کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے کہ اللہ رب کریم نے قرآن کریم کے نزول کے درمیان کوئی 18-20 کے قریب کوئی سوالات اور فتوے تھے جو لوگوں نے پوچھے، ان کا جواب دیا، اور خود اللہ رب العزت نے دیا، محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین نے نہیں دیا۔ وہ سارے سوالات اور فتوے اور ان کے جوابات موجود ہیں قرآن کریم میں مختلف مقامات پر، اور پھر سوال کرنے سے منع کر دیا۔ سوال کرنا دین میں فعل حرام ہے۔ پھر قرآن کریم نازل ہونے تک، دین مکمل ہونے تک اجازت نہیں دی گئی سوال کرنے کی، اور یہ اس کی قیامت تک کوئی گنجائش نہیں ہے وحی کا اتباع۔ اور اسی سلسلے میں جو جب اتباع کیا جاتا ہے تو اس اتباع میں سوال نہیں پوچھا جاتا، اور اس کا ایک اور حوالہ قرآن کریم میں ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جب اس شخص کے پاس جس کو اللہ نے علم دیا تھا اس کے پاس گئے تھے، تو اس نے یہی شرط عائد کی تھی، اور ہر دور میں یہی شرط ہوتی ہے کہ اگر میرا اتباع کرنا ہے تو مجھ سے سوال نہیں کرنا جب تک کہ میں خود اس کی وضاحت نہ کر دوں۔ تو پھر موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ایک دفعہ بھی پوچھ بیٹھے، دوسری دفعہ بھی، تیسری دفعہ جب پوچھا تو پھر اس اللہ کے عبد نے وہ ان تینوں واقعات کی تعویل تو بتا دی، تینوں جو مختلف جو پیش آئے تھے معاملات، لیکن پھر اتباع کا سلسلہ رک گیا، پھر اتباع ادھر ختم ہو گئی۔ تو اسی طرح جب تک کہ مومنین ہوتے ہیں سمینا و اطعنا، وہ سنتے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں، یہ انہیں امر کی ذمہ داری ہے کہ وہ سارے معاملات کو دیکھے وحی کی بنیاد پر، اور سمجھے اور مشاورت کر کے ایک جو آسن حکمت عملی ہوتی ہے وہ معروف کی بنیاد کے اوپر، اس ذاتی زندگی میں نہیں، ذاتی زندگی میں اللہ رب کریم نے ہر انسان کو جو اس کی پسند ناپسند کھانا پینا پہننا ہے اس کے لیے رہنمائی ایک فریم ورک دیا گیا، لیکن اس میں ہر انسان کو آزادی دی ہے اللہ رب العزت نے۔ دین کے معاملات میں جو چیز انہیں نمبر کی طرف سے فیصلہ ہو جائے گی قیامت تک، اس میں پھر کسی مومن کو نہ تو اختیار ہوگا اور نہ ہی وہ اس کے بارے میں کوئی قرید کر یا وہ منہ شکافیاں کر سکتے ہیں بنی اسرائیل کی طرح، جس طرح انہوں نے ایک گائے ذبح کرنے کے لیے کتنے اس میں وہ بہانے کیے اور سوالات پوچھے اور اس کو پیچیدہ بناتے گئے۔ تو دین میں یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کے اتباع میں یہ جو خود ساختہ مذہب ہے تو اس میں یہ کاروبار خوب چلتا ہے، اور اس وقت پوری دنیا میں چل رہا ہے۔ تقریریں ہوتی ہیں، سوال جواب کی نشستیں ہوتی ہیں، سننے والوں نے پوچھنے والوں نے پوچھ لیا، سننے والوں نے سن لیا، اور کچھ کنفیوژن اور ابہام بڑھ گئے، یا اس نے تقریر کر لی اور اس نے سن لیا، عمریں گزر جاتی ہیں، تحریکیں چل رہی ہیں، جماعتیں ہیں، 50 سال 100 سال گزر گئے، دین کے لیے، اقامت دین کے لیے، استخلاف الارض کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن نتیجہ زیرو۔ طاغوت کا تسلط بڑھتا جا رہا ہے، بہت انتہائی حدوں تک پہنچ چکا ہے، لیکن مذہب کو اپنایا جائے گا، آدمیوں کے گھڑے ہوئے مذہب سے، اس سے طاغوت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب اللہ کے دین کو، اللہ کی وحی کا اتباع کیا جائے گا تو پھر طاغوت کے ایوانوں میں لرزہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ فیصلہ کن گھڑی ہوتی ہے جب وحی اپنے نتائج پیدا کرتی ہے، جب وحی پر اس طرح ایمان لایا جاتا ہے، اس طرح اس کا اتباع کیا جاتا ہے جس طرح قرآن کریم میں خود بیان کیا گیا ہے، جو وحی کے اتباع کے تقاضے ہیں، جب ان تقاضوں کو پورا کیا جاتا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 174 175 میں رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا علیکم نورا مبینا فاما الذین آمنوا باللہ واعتصموا بہ فسیدخلہم فی رحمت منہ وفضل ویہدیہم الی صراط مستقیما، کہ اے لوگو تمہاری طرف اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے تمہارے لیے برہان، ایک دلیل، ایک روشن نشانی آئی ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور اس نے تمہاری طرف جگمگاتا ہوا روشن نور بھیجا ہے، نورم مبینہ، واضح نور، جس میں کوئی، اس نے تو تمام زندگی کے پہلوؤں کو خود روشن کرنا ہے۔ جس طرح سورج کو دیکھنے کے لیے مزید کسی روشنی کی ضرورت نہیں ہے کہ جو سورج کو دیکھ سکے، سورج بذات خود روشنی کا سرچشمہ ہے، اسی طرح اللہ کے کلام کو، اللہ کی وحی کو سمجھنے کے لیے عقل و فکر کی ضرورت ہے۔ جس طرح کسی چیز کو دیکھنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک تو آنکھ کا صحت مند ہونا، صحیح سلامت ہونا، بصارت ہونا، اور دوسرا باہر روشنی ہونا۔ اگر
آنکھ بھی ٹھیک ہے اور باہر روشنی بھی ہے تو چیز کے سارا خد و خان کوئی بھی مادی چیز ہو نظر آ جاتی ہے، اس کی پہچان ہو جاتی ہے، اس کی ساخت، اس کی ہیئت۔ اسی طرح بالکل انسانی زندگی کا جو سفر ہے، جو شاہراہ حیات ہے، اس پر درست سمت میں جانے کے لیے، حقائق جاننے کے لیے صرف دو چیزوں کی ضرورت ہے: جو انسان کا عقل، فکر، شعور ہے، جو اس کی بصیرت ہے، جو اس کا قلب اور فؤاد ہے، اس کی مثال صحت مند آنکھ کی طرح ہے، اور جو اللہ کی وحی ہے اس کی مثال روشنی کی طرح ہے۔ بس ان دو چیزوں کی ضرورت ہے زندگی کے راستے پر پرامن اور محفوظ سفر کے لیے، کامیابیوں کی نت نئی منزلوں تک پہنچنے کے لیے یہ دو چیزیں چاہیے۔ اگر جو عقل و فکر شعور استعمال نہیں کرتا تو سمجھنے کہ وہ اندھا ہے۔ ایک اندھا آدمی ہے، باہر سورج بھی چمک رہا ہو تو اندھے آدمی کو کچھ نظر نہیں آئے گا، وہ ٹھوکر کھائے گا، وہ سفر نہیں جاری رکھ سکے گا، وہ گمراہ ہو جائے گا، اندھا جو ہے۔ اور دوسرا، اگر ایک بندہ ہے اس کی آنکھ بالکل ٹھیک ہے لیکن باہر اس کے پاس روشنی نہیں، ماحول میں تاریکی تاریکی گھپ اندھیرا ہے، تو اس کی آنکھ کا ٹھیک ہونا اسے فائدہ نہیں دے سکتا۔ باہر روشنی بھی ضروری ہے۔ تو جو لوگ ایسے ہیں جو وحی کا اتباع نہیں کرتے، قرآن کریم کا اتباع نہیں کرتے، بلکہ وہ خود ساختہ مذہب کا یا اتباع کرتے ہیں، یا وہ باطن مذہب پر ہیں، آدمیوں کے کھڑے ہوئے بنائے ہوئے مذہب پر ہیں، اس میں پھر وہ جتنی عقل و فکر کو استعمال کر رہے ہیں، جتنی سوچ بچار کر رہے ہیں، یا کوئی ایسے ہیں جو مذہب کو یا دین کو مانتے ہی نہیں، وہ اپنے سارے معاملات عقل و فکر کی بنیاد پر کر رہے ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں یوں سمجھ لیں کہ بندے کی آنکھ تو ٹھیک ہے لیکن باہر روشنی نہیں ہے، تو یہ دونوں چیزیں ٹھیک ہوں گی، یعنی اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کی روشنی میں عقل و فکر اور شعور کو بروئے کار لاتے ہوئے جب شاہراہ حیات پر سفر کیا جائے گا تو پھر کامیابی یقینی ہے، پھر اہداف حاصل ہوتے ہیں، پھر منزلوں تک کاروان پہنچتے ہیں۔ تو یہ جو اقوام مغرب ہیں یہ اور دوسرے یہ جو مختلف ممالک ہیں، تو یہ عقل فکر خوب استعمال کر رہے ہیں، خوب مطلب ہے جو اپنے عقل پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں، اپنی دانش کے اوپر، اپنے ہوائے نفس بھی اس میں ان کا شامل ہے، اس میں ان کی شہوات بھی شامل ہیں، لیکن بہت سارے معاملات میں وہ خوب چھان پٹک کر، خوب سوچ سمجھ کے، پلاننگ کر کے، منصوبہ بندی کر کے، تجربات کے ذریعے بعد اصلاح کر کے پالیسیز بناتے ہیں، لیکن ان کے پاس وحی کی روشنی نہیں ہے، تو ان کی آنکھیں ٹھیک ہیں لیکن وہ خارج سے جو روشنی ضروری ہے دیکھنے کے لیے ان کے پاس وہ نہیں ہے۔ یہ جو مسلمان قوم ہیں یا ایسے جو مذہبی لوگ ہیں، یہ بڑی شد و مد کے ساتھ، بڑے ایک اہتمام کے ساتھ اپنے جس مذہب کے اوپر کاربند ہیں، تو یہ عقل و فکر استعمال نہیں کر، یہ اندھے ہیں، ان کے پاس روشنی ہے، اللہ کی وحی ہے، لیکن ان کی اپنی بصارت نہیں ہے، بصیرت نہیں ہے، یہ عقل کے اندھے بن کر آباء و اجداد کے راستے پر چل رہے ہیں، تو دونوں منزل سے محروم ہیں، دونوں کا جو انجام ہے وہ تباہی ہے، خسارہ ہے اور ناکامی ہے۔ تو جو مومنین ہوتے ہیں وہ اللہ کی وحی سے اس کو روشنی کا مینار تسلیم کرتے ہوئے اس سے سر منہ انحراف نہیں کرتے، اس سے دائیں بائیں نہیں ہوتے، اور عقل فکر شعور کو بروئے کار لیتے ہیں، اندھے بن کر وہ وحی کی طرف نہیں جاتے، بلکہ وہ دوسروں کے راستے پر، جو آباء و اجداد کے راستے پر نہیں چلتے، وہ خود ہر دور میں وحی سے، اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ وحی سے، قرآن کریم میں سے خود اپنے دور کے مسائل کا حل کرتے ہیں اور راستہ تلاش کرتے ہیں، ان کو پیچھے کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ فرق ہے بنیادی طور پر۔ تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ وہ اللہ کی طرف سے تمہاری طرف نور مبین آیا ہے، تو جو مومن ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِهِ، وہ اس کے ساتھ اعتصام کرتے ہیں، اس کو تھام لیتے ہیں۔ اب نور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا اللہ رب کریم کی طرف سے کوئی روشنی تو نہیں آئی، اللہ رب العزت نے تو سورج تو سب کے لیے پیدا کیا ہے، وہ جو طبی روشنی ہے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے جو محمد رسول اللہ علیہ السلام کے قلب پر روشنی نازل کی تھی وحی کی صورت میں، وہ قرآن کریم ہی تھا، تو اس کو وَاعْتَصِمُوا بِهِ، اسی نور کو تھامنا تھا، اسی قرآن کریم کو، فَسَيُدْخِلُهُمْ، جو اس کو تھامتے ہیں، اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، اس کا اتباع کرتے ہیں،
تو ان کو اللہ رب کریم اپنی رحمت میں داخل کرے گا اور فضل ان پر کرے گا، اور وہ یہدیہم علیہ صراط مستقیمہ، اور ان کو صراط مستقیم پر ان کی رہنمائی جاری رکھے گا۔ تو یہ آپ نے دیکھ لیا یہاں پر دوبارہ کہ وہ اس نور کا اعتصام کرنا ہے جو قرآن کی صورت میں ہمارے پاس بھی موجود ہے، کسی اور چیز کا اعتصام کرنے کا حکم نہیں دیا اللہ رب کریم نے، اسی نور کا اور قرآن کریم کا۔ اور یہ جو اس نور کو تھامنا ہے، اس کے ساتھ جڑ جانا ہے، وابستہ ہو جانا ہے، یہ جو منافقین تھے نا، یہ اسی نور سے دور تھے۔ وہ نمازیں پڑھ رہے تھے، خرچ کر رہے تھے دین کے معاملات میں، اور بھی عبادات وغیرہ جو بھی کر رہے تھے، وہ بظاہر کسی ایسے جو قرآن کریم میں مذکور نہیں ہے کہ وہ کوئی جرم کر رہے تھے، کوئی سور کا گوشت کھا رہے تھے، یا کوئی شراب پی رہے تھے، یا فحاشی کر رہے تھے۔ منافقین کے بارے میں ایسا کسی طور پر اس طرح حوالہ نہیں ہے کہ وہ کچھ ان جرائم کی وجہ سے منافق تھے، نہیں۔ ان کی جو بنیادی جو چیز منافقت میں، اور جو ان کے لیے اپنا سب کچھ کرنے کے باوجود جو ان کے اعمال کو اکارت اور ضائع کر رہی تھی، وہ یہ تھا کہ وہ قرآن کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے تھے۔ وہ اسی بظاہر تو وہ اسلام پر عمل کر رہے تھے ظاہری صورت میں، لیکن قرآن ان کے قلوب میں نہیں تھا، کیونکہ ان کے قلوب میں وہ مطہر نہیں تھے، تو قرآن سے مس ان کا نہیں تھا۔ ظاہری اعمال تھے بالکل اسی طرح جس طرح اب صدیوں سے یہ جو مسلمان قوم ہے، اس کا بھی قرآن کریم کے ساتھ مس نہیں ہے، یہ مطہر نہیں ہے۔ انہوں نے آدمیوں کی لکھی ہوئی گھڑی ہوئی باتیں، اور آدمیوں کی لکھی ہوئی کتابیں، اور دیگر شخصیات کے اعمال، عقائد، نظریات بھی اپنے قلوب میں سموئے ہوئے ہیں اور بٹھائے ہوئے ہیں، ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ سامری کے بچڑے کی طرح ان کتابوں اور ان شخصیات اور ان قبروں اور مزاروں کی محبت اور ان ناموں کی محبت، جن کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے کوئی سلطان نازل نہیں کی، کوئی دلیل، اسماء سمیتموہا، یہ انہوں نے اور ان کے آباء و اجداد نے نام رکھ لیے، بس اسی وجہ سے ان کو وہ اتنا معتبر اور اتنا آگے اللہ کے ساتھ انہوں نے شریک ان کو بنا دیا ہے۔ ان کی اطاعت کرتے ہیں، ان کا اتباع کرتے ہیں، ان کی لکھی ہوئی باتوں کا، اور اندھا دھندھا کر دیے ہیں اللہ کے ساتھ، اور ان کو بالکل نہیں چھوڑ سکتے۔ تو جو کہ اور ان کے دنوں میں ان کی محبت اللہ کی محبت سے بھی زیادہ ہے، جن کے اپنے جو خود گھڑے ہوئے جو اکابرین ہیں، جن میں سے کسی ایک کا بھی یہ 1400 سال پہلے جب قرآن کریم کا نزول مکمل ہو گیا، تو پھر تو قرآن کریم کے بعد کوئی اللہ نے کسی کے لیے سند ہی نازل نہیں کی، کسی کا نام، اور کسی کا نام بھی قرآن کریم میں نہیں ہے، کسی ایک شخصیت کا، بعد میں آنے والوں کے بات ہی چھوڑیں، کسی ایک مومن کا بھی سوائے زید رضی اللہ عنہ کے، کہ اس کا ایک حوالہ قرآن کریم میں ایک وضاحت کے سلسلے میں اس کا نام آیا ہے۔ تو یہ جو منافقین کی بات ہو رہی تھی کہ ان میں جو بنیادی فرق تھا مومنین میں، جو مسجد تقویٰ والے تھے، محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اور آپ کی متبعین رضوان اللہ علیہم، ان میں اور منافقین میں بنیادی فرق یہ تھا کہ منافقین قرآن کریم کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے تھے، وہ مذہب کے ظواہر پر قائم تھے، ظاہری جو عبادات وغیرہ اور اس طرح کے سارے معاملات تھے، لیکن قرآن ان کے قلوب میں نہیں تھا۔ اسی چیز کا اللہ رب العزت نے سورۃ النساء آیت نمبر 145-46 میں ذکر کیا ہے کہ یہ جو منافقین ہیں، یہ فی الدرک الاسفل من النار، یہ جہنم کے نچلے گڑھے میں ہوں گے، جو جہنم کی پستیوں میں سب سے نیچے ہوں گے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ قرآن کریم ان کے قلوب میں نہیں تھا۔ یہ کافر بھی ان سے اوپر کے درجے میں ہوں گے جہنم میں، یہ منافقین نچلے درجے میں اس وجہ سے ہوں گے۔ ہاں، اگر کوئی منافق یہ توبہ کر لیتا ہے تو پھر وہ مومنین میں کے ساتھ مل سکتا ہے۔ اس توبہ کا کیا کرنا ہوگا؟ ان الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین، یعنی ان منافقین کو بھی بار بار موقع دیا جا رہا تھا۔ اللہ رب کریم تو غفور الرحیم رب ہے کہ وہ اپنی منافقت چھوڑ دیں، تو منافقت چھوڑنے کے لیے جو اقدام انہوں نے کرنا تھا وہ بھی مومنین بن جاتے، فاولئک مع المؤمنین، پھر وہ مومنین کے میں شامل ہو جاتے۔ اس کے لیے کیا کرنا تھا؟ توبہ کرنی تھی وہ شرک سے جو انہوں نے یہود و نصارہ اور مشرکین اور کفار والے اعتقادات قلب میں سمائے ہوئے
ہوئے تھے ان کو چھوڑ رہی نہیں تھے، ان کے نظریات، ان کے جو وحی کے خلاف جو کچھ ان کا خود ساختہ مذہب تھا وہ ان کے قلوب میں تھا، تو اس کے لیے توبہ کرنا تھا اور اصلاح کرنی تھی۔ اور وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، پھر وہی جو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا، جو اس سے پہلی صورت نساء کی آیت نمبر 174-75 میں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اس نور کو تھام لو، تو انہوں نے اللہ کو تھام لینا تھا۔ اب اللہ آپ دیکھ لیں، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ، اور دین کو خالص اللہ کے لیے، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمُ اللَّهُ، تو اللہ کے لیے دین خالص کرنا کیا ہے، اس کی وضاحت کر دی ہے کہ جب اللہ کو تھاما جائے گا تو اللہ وحدہ لا شریک، ایسی کوئی مرئی یا محسوس شکل میں کوئی ایسا وجود نہیں ہے کہ اس کے ساتھ وابستگی اختیار کی جائے، یا وہ ایسے موجود ہے تو اس کے ساتھ جڑ جائے آدمی، نہیں، وہ تو لیسا کمثلہ شیء رب ہے۔ تو اللہ کو جہاں پر جو اللہ کو تھامنا ہے، اس کا بھی آگے تذکرہ آ رہا ہے 2 آیات میں، تو یہ منافقین اس نفاق سے نکل کر، منافقت سے نکل کر مومنین کی صف میں تب آ سکتے تھے کہ وہ اسی اللہ کے نور کے ساتھ، یہ جو جہاں اللہ کو تھامنا ہے، اس سے پہلے اللہ رب کریم نے اس سے پہلی آیت کا جس کی جو تلاوت کی گئی ہے اس میں یہ تھا کہ اللہ رب کریم نے لوگوں کی طرف قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا علیکم نورا مبینا، وہ جو نور نازل کیا ہے تو اسی کے ساتھ، اسی کو فالذین آمنوا باللہ واعتصموا بہ، اس نور کے ساتھ جو اس کو تھام لیتے ہیں، جڑ جاتے ہیں، اس کے ساتھ مس ہو جاتے ہیں، تو وہی رحمت میں ہوں گے اللہ کی اور فضل ہوگا۔ تو اسی کے ساتھ اب اس نور کے ساتھ جڑنے کے نہیں، منافقین کو کہا ہے واعتصموا باللہ، اللہ کے ساتھ، اللہ کو تھامنا ہے، اللہ کے ساتھ جڑنا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ، اللہ وحدہ لا شریک کا جو نوع انسانی کے ساتھ ساری انسانی تاریخ میں جو واحد رابطہ، جو تعلق اور جو اس کا ایک محسوس شکل رہی ہے، جو اس کی طرف سے ہدایت آنے کی، وہ صرف اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ تو اگر منافقین اللہ کی وحی کے ساتھ جڑ جاتے، لیکن اس سے پہلے ایک کام کرنا تھا، ان الذین تابوا، توبہ کرنے گے، تو آج بھی جتنے بھی یہ منافقین ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، پوری دنیا میں 1.5-2 ارب کے قریب ہیں، انہوں نے بھی توبہ کر دی ہے۔ یہ ان جو بچڑے کی محبت دل سے نکالنی ہے، یہ جو جتنی کتابیں ہیں، جتنی شخصیات ہیں، جتنے نام ہیں جن کو یہ بہت بڑا مانتے ہیں، ان سب سے یکسر ناتعلقی ظاہر کرنی ہے، بالکل اس سے قطع تعلق کرنا ہے، اور ان سے بالکل ناتعلقی، برات، ان کے معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں، وہ جو بھی تھے، جیسے بھی تھے، وہ جانیں، اللہ کا معاملہ جانیں وہ، اور ان کا کام جانیں وہ۔ اللہ رب کریم ہر چیز سے خوب آگاہ ہے۔ جب تک اس گائے کو ذبح نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک توبہ نہیں ہو سکتی۔ بہت کٹھن مرحلہ ہے ان کے دنوں میں، تو نسل در نسل یہ بچڑوں کی محبتیں، اور نت نئے بچڑے بن رہے ہیں۔ ہر شخص جو مر رہا ہے، وہ اس کی قبر بن رہی ہے، وہ نیا بچڑا بن جاتا ہے۔ ہر شخص جو مذہب کے نام پر نئی کتاب لکھ رہا ہے، تو وہ نیا بچڑا بن رہا ہے۔ بچڑے تعداد سے باہر ہیں، اور ان کی پجاری بھی 1.5-2 ارب ہیں۔ تو توبہ کرنی ہوگی، اور توبہ کے بعد وہ ان بچڑوں کی محبت کو دل سے نکال دیں، نظر انداز کر دیں، ان کا بات بھی نہ کریں، نام بھی دے دیں، بس ان کے معاملے کو اللہ پر چھوڑیں، اور پھر اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، جو اللہ کو تھام لیں، واعتصموا باللہ، تو پھر وہ مومنین کے ساتھ ہو جائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم نے اسی راستے پر قدم کا سفر کا آغاز کیا ہے، تو آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ یہ اللہ کی آیات کا ایک سلسلہ ہے، آپ کے سامنے بیان کی جا رہا ہے، ان کا خلاصہ، لب لباب، مفہوم، آپ اس کو خود عقل فکر استعمال کریں، اور انشاءاللہ العزیز آپ توبہ کر کے آئیں، اور انشاءاللہ العزیز آپ مومنین کے صف میں شامل ہوں گے۔ اور اسی جو اللہ کے ساتھ، اللہ کو تھامنا ہے، جڑنا ہے، تو بس اللہ کی وحی کے ساتھ جڑنا ہوتا ہے۔ اللہ رب کریم کوئی مادی وجود نہیں ہے کہ جس کو پکڑ لیا جائے، اور اس کو اللہ رب کریم نے سورۃ آل عمران آیت نمبر 101 میں وضاحت کی ہے، وَمَن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم۔ اب اس نور کے ساتھ جو جڑ گیا، جو سورۃ النساء کی آیت نمبر 174-75 میں بتایا گیا ہے، وَیہدیہم الیہ صراطا مستقیما، یہاں پر ہے فہدی الی صراط مستقیم، اس نور کو تھام لے تو وہ بھی صراط مستقیم پر ہے۔ اللہ کو جو تھام لیتا ہے، وَمَن یعتصم باللہ، جو اللہ کو تھام لیتا ہے، تو اس کی صراط مستقیم کی طرف وہ ہدایت پا لیتا ہے۔ تو وہ نور جو کہ وہی قرآن کریم ہے،
نہ تو وہ کوئی الگ سے ایسی کوئی روشنی ہے طبی معنی میں، نہ اللہ رب کریم کا خود کوئی ایسا وجود ہے، تو بچتا صرف قرآن کریم ہی ہے۔ اور اس کو پھر مزید سورۃ آل عمران آیت نمبر 103 میں اللہ رب کریم نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو تھام لو۔ تو یہ کہیں پر اللہ کو تھامنا ہے، کہیں پر اس نور کو تھامنا ہے، اور کہیں پر اللہ کی رسی کو تھامنا ہے۔ تو نہ تو کہیں اللہ رب کریم کی رسی نظر آتی ہے الگ سے لغوی معنوں میں، نہ کہیں اللہ کا نور کوئی ایسے روشنی کی طرف نظر آتا ہے، نہ کہیں اللہ وحدہ لا شریک دکھائی دیتا ہے۔ بچتا ہے تو صرف اللہ کا قرآن ہی بچتا ہے، اور اسی کو ہی تھامنا ہے۔ جو لوگ اس کو تھام لیتے ہیں، محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اور آپ کے متبعین نے اسی کو تھاما تھا، تو ان کو یہ اللہ رب العزت نے ثمرات دیے ہیں، تو اور یہی صراط مستقیم پر لے جانے والا ہے۔ پھر سورۃ الاعراف آیت نمبر 171 میں یہ وہی پر ایمان کے تقاضے ہیں کہ اس طرح تھاما جائے گا، بقایا ہر چیز سے برات اختیار کر کے ان سے قطع تعلق صرف نظر کرتے ہوئے، تو پھر نتائج ملیں گے۔ اور اللہ کو تھامنا، اس کے نور کو تھامنا، اللہ کی رسی کو تھامنا سب ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ کا کلام قرآن مجید، اس کو تھامنا۔ جہاں پر پھر آپ دیکھ لیں کہیں احادیث، سنت، روایات، فقہ، تصوف، شریعت یا جو قابرین کی کتابوں کا ذکر نہیں کہ فلاں کتاب کو تھام لو، فلاں کتاب کو، فلاں حدیث کی کتاب کو، فلاں فقہ کی کتاب کو، فلاں تصوف کی کتاب کو، فلاں بزرگ کی کتاب کو تھام لو، نہیں، اللہ کے نور کو تھامنا ہے۔ اور یہ جو سورۃ الاعراف آیت نمبر 171 میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ یہ بنی اسرائیل سے جب عہد لیا جا رہا تھا اور ان کو اللہ رب کریم جو ہدایات اور حکم دے رہا تھا کہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، کہ جو کچھ تمہیں اللہ نے وحی دی ہے، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر جو وحی کی گئی ہے، اس کو قوت کے ساتھ، پوری سنجیدگی کے ساتھ، پوری قوت اور پورے اہتمام کے ساتھ اس کی مکمل طور پر ایک فوکس اور کنسنٹریشن کے ساتھ وحی کا اتباع کیا جاتا ہے۔ ڈھیلے ڈالے انداز میں، لاپرواہی سے یا بددلی سے جو اتباع کیا جاتا ہے وہ نتائج پیدا نہیں کرتا۔ خذوا ما آتیناکم، جو تمہیں دیا گیا ہے، بقوت، پوری شدت کے ساتھ، پوری استقامت اور صبر کے ساتھ اس کو تھامنا ہوتا ہے۔ اور واذکروا ما فیہ، جو کچھ اس کے اندر ہے اس کو یاد رکھو، مد نظر رکھو، ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر معاملہ زندگی میں، پھر تم تقوی اختیار کر سکتے ہو۔ یہ اصول بنی اسرائیل کے لیے صرف نہیں تھا، یہ محمد رسول اللہ علیہ السلام اور آپ کے متبعین اور ہر دور کے مومنین کے لیے یہی ایک ہی اصول ہے، اور قیامت تک یہی رہے گا۔ یہ اللہ کے کلمات ہیں، یہ مختلف قوموں کے لیے مختلف ماحول اور حالات میں تبدیل نہیں ہوتے، یہ ابد تک ہوتے ہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ۔ تو صرف انہوں نے قوت کے ساتھ نہیں تھاما، بلکہ جو بھی جن کی کشتی بھی ساحل مراد پر انہی کی پہنچی ہے جنہوں نے قوت کے ساتھ وحی کا اتباع کیا ہے۔ بالکل اس میں مداحنت نہیں تھی، اس میں کوئی ڈھیلا ڈھالا انداز نہیں تھا کہ جو مرضی آیا، جو حصہ، جو حکم اس پر عمل کر لیا، جو جس پر کوئی خدشات ہوئے، کوئی خطرات ہوئے، کوئی تکالیف کا باعث ہوا تو اس کو چھوڑ دیا، نہیں۔ ہر حکم کو پوری شدت کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ، پورے صبر و استقامت کے ساتھ ہر امر کا اتباع کرنا ہے، ہر حکم کو تسلیم کرنا ہے، جس کا حکم دیے گئے اس کو تسلیم کرنا ہے، جس سے منع کیا گیا ہے اس سے رک جانا ہے۔ یہ ہے قوت کے ساتھ وحی کا اتباع۔ اس سے اگلا جو موضوع ہے وہ اتباع وحی کے سلسلے میں جو ضمنی موضوع ہے وہ ہے وحی کا افراد معاشرہ سے باہمی تعامل، کہ جو اللہ رب العزت کی وحی ہر دور میں ہوتی ہے تو لوگوں کے ساتھ اس کا وحی کا تعامل کس طرح ہوتا ہے، جو انٹریکشن ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں سورۃ الرعد کی آیت نمبر 37 میں اللہ رب وحدہ لا شریک نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ۔ جس طرح پچھلی نشست میں یہ واضح کیا جا چکا ہے کہ یہ جو واحد مخاطب کا صیغہ ہوتا ہے یہ اس دور میں تو محمد رسول اللہ علیہ السلام کے لیے تھا کہ ان کے قلب پر قرآن کریم نازل ہوا تھا، لیکن قیامت تک آنے والے ہر مومن، ہر شخص قرآن کریم کا مخاطب ہے، افراد بھی، اقوام بھی، چاہے وہ مسلم ہوں چاہے غیر مسلم ہوں، ہر دور کے انسان کے لیے۔ تو
اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اسی طرح ہم نے قرآن، اب ہمارے سامنے جو قرآن کریم اللہ کی وحی تمام نوع انسانی کے سامنے پہنچی ہوئی ہے، اس کے پاس ہے، اس کی دسترس میں ہے، تو یہ ہم سب سے اللہ وحدہ لا شریک کا ایک تخاطب ہے، وہ ہم سے بھی مخاطب اسی طرح ہے، ہم بھی اس کے اللہ وحدہ لا شریک کے عبد ہیں۔ پھر ہم جب موت آ جائے گی ہم پر، ہم سے بعد میں آنے والوں کے ساتھ اسی طرح تخاطب ہوگا۔ تو اللہ کی وحی تو جو جس وقت قرآن کریم نازل ہوا تو محمد رسول اللہ علیہ السلام کی وساطت سے لوگوں تک پہنچی، لیکن جب ایک دفعہ پہنچ گئی اور وہ کتابی شکل میں آ گئی تو پھر قیامت تک آنے والے لوگوں تک اسی کتاب کی صورت میں پہنچے گی، اور اس کو ہی وہ اس کو پڑھ کر، سمجھ کر، جان کر اور اس کا اتباع اسی طرح ان پر لازم ہوگا جس طرح محمد رسول اللہ علیہ السلام کے عہد میں جو مومنین تھے وہ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کی زبان سے سن کر وہ جس طرح اس کا اتباع کرتے تھے، اسی طرح اتباع کا حکم اور وہ نوعیت اور کیفیت اسی طرح رہے گی کہ اسی طرح ہم نے تم پر یہ نازل کیا ہے حکمن عربین، اپنا حکم عربی اور واضح انداز میں، واضح طور پر، اور اگر تم نے لوگوں کی ہوائے نفس کو، خواہشات کو، یا لوگوں کے جو تقاضے ہیں، جو ان کی مرضی ہے، اس کے پیچھے چلے، یعنی وہی کا اتباع کرنا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر تم نے ان کی احوا کا، خواہشات کا، آرزوؤں کے پیچھے چلے، من بعد ما جاءک من العلم، کہ تمہارے پاس علم آ چکا ہے، یعنی وحی کی صورت میں، قرآن کریم کی صورت میں تمہارے سامنے علم آ چکا ہے کہ تم نے اس راستے پر چلنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، سب تمہیں وحی کی روشنی میں تمہیں بتا دیا گیا ہے۔ تو مَا لَکَ مِنَ اللہِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، تو اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی ولی اور سرپرست نہیں ہوگا اور کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ یہ محمد رسول اللہ علیہ السلام کی جو پوزیشن ہے، جو ان کو بتایا گیا، تو اور قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے یہی معاملہ ہے کہ اگر لوگوں کی خواہشات کو دیکھے گا، جو لوگوں کی مرضی کو، لوگوں کے تقاضوں کو، تمناؤں کو، ان کا اتباع کرے گا، ان کے پیچھے چلے گا، تو جس طرح محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے لیے، یا اس سے پہلے جو انبیاء اور رسول اللہ علیہ السلام تھے ان کے لیے بھی، اگر کوئی بھی ایسا کرتا تو اس کے لیے کہیں کوئی بچاؤ نہیں تھا، اور کوئی بھی ان کو اللہ سے بچانے والا نہ ہوتا، کوئی ان کا مددگار نہ ہوتا۔ یہ ہمارے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے اللہ وحدہ لا شریک کا یہی کلمات ہیں، یہی اس کی سنت ہے۔ اور سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 6 میں اللہ رب کریم نے فرمایا تِلْکَ آیاتُ اللّٰہِ نَتْلُوہا عَلَيْکَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِیثٍ بَعْدَ اللّٰہِ وَآیَاتِهِ یُؤْمِنُونَ، کہ یہ تو اللہ کی آیات ہیں جو تم پر حق کے ساتھ بالحق تلاوت کی جا رہی ہیں، یعنی محمد رسول اللہ علیہ السلام کے قلب پر جو اللہ کی آیات نازل ہو رہی تھی، تو پھر یہ اس کے بعد کس حدیث پر، یعنی اللہ فَبِأَيِّ حَدِیثٍ بَعْدَ اللّٰہِ وَآیَاتِهِ یُؤْمِنُونَ، یعنی یہ جو مخالفین ہیں، جو وحی کا اتباع نہیں کر رہے، تجھ پر تو اللہ کی آیات تلاوت کی جا رہی ہیں حق کے ساتھ، تو یہ پھر اس کے بعد اللہ اور اس کی آیات کے بعد کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ یعنی جو وحی کا اتباع نہیں کرتے تو پھر یہ کس چیز کا اتباع کریں گے؟ تو یقیناً وہ تو جو وحی کا اتباع کرنے سے انکار کر چکے تھے، تو انہوں نے پھر بعد میں یہی منافقین نے حدیثیں گڑھ گڑھ کے پھیلائیں، اور ان کو پھر کتابی شکل دی گئی، اور وہ پھر انہوں نے کہا کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ آج جو 1.5-2 ارب مسلمان ہیں وہ ان حدیثوں پر ایمان لا چکے ہیں، وہ جو اللہ رب کریم نے تو سوالیہ انداز سے ان کو منع کیا تھا، روکا تھا کہ اسی قرآن پر ہی ایمان لانا ہے، اگر اس پر نہیں لا رہے ہو تو کس پر ایمان لاؤ گے؟ تو اس کے بعد ان منافقین نے، ان شیاطین نے حدیثیں گھڑ کے پھیلائیں اور کہا کہ ہم تو ان حدیثوں پر ایمان لائیں گے، اور آج بھی یہ سارے مسلمان انہی حدیثوں کو نہیں چھوڑنے پر تیار، انہی پر ایمان لا چکے ہیں۔ تو پہلے جس طرح پچھلی نشست میں واضح کیا گیا ہے کہ جب قرآن پر ایمان لایا جاتا ہے تو اس کا لازمی تقاضا ہے کہ اس کے بعد کے لکھی گئی تمام کتابوں سے برات اختیار کی جائے، کسی کتاب پر ایمان نہ لایا جائے۔ جس طرح محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے، اور تبھی وہ ایمان قابل قبول ہے کہ اس کے بعد کے کسی نبی کو اس پر ایمان نہ لایا جائے،
وہ کاذب ہوگا۔ اسی طرح قرآن کے بعد جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ بھی کذب پر مبنی ہیں، وہ افتراء اللہ ہے، کذب، وہ اللہ پر جھوٹ کڑا گیا ہے، اس کو محمد رسول اللہ علیہ السلام سے منسوب کیا گیا ہے، یا اللہ سے منسوب کر کے اس کو جتنی دین کے نام پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں اسلام کے نام پر، وہ تمام کے تمام اگر قرآن پر ایمان لایا جاتا ہے تو ان تمام سے برات اختیار کرنی ہوگی۔ اگر کوئی ان کے بعد کسی اور کتاب کو قرآن کے بعد جو لکھی گئی ہے اس کو اپناتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اس کو دین قرار دیتا ہے، تو قرآن پر اس کا ایمان از خود باطن ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم پر جس طرح محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، اسی طرح قرآن کریم خاتم وحی ہے، اس کے بعد وحی نہیں آ سکتی، اور ایمان صرف وحی پر لانا ہوتا ہے۔ وحی پر بھی ایمان لایا جائے اور آدمیوں کی لکھی ہوئی کھڑی ہوئی باتوں پر بھی، بشر کے افکار و نظریات اور عقائد پر بھی قرآن کے ساتھ ایمان لایا جائے تو پھر قرآن پر ایمان باطن ہو جاتا ہے، وہ دعویٰ ہی باطن ہو جاتا ہے۔ اور سورۃ الواقعہ آیت نمبر 77 سے 89 تک اللہ رب العزت نے فرمایا انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ اس کا حوالہ پہلے بھی آ چکا ہے کہ یہ قرآن کریم ہے جو ایک محفوظ کتاب میں ہے، جو ایک پردوں میں ہے، جس تک کہ کوئی بھی رسائی حاصل نہیں کر سکتا، اس کی کتاب سے کوئی مس نہیں ہو سکتا مگر مطہرون، یعنی قرآن کریم سے جو حصول ہدایت ہے، جو اس سے اس نور سے جو بہرمند ہونا ہے قرآن کے نور سے، اس کے لیے لازم ہے کہ بندہ پہلے مطہر ہو، طہارت، اور یہ طہارت پہلے بھی یہ واضح کیا جا چکا ہے، اس کا ایک دو دفعہ حوالہ گزر چکا ہے سابقہ موضوعات میں، کہ یہ طہارت جسمانی طہارت نہیں ہوتی، یہ وضو، غسل یا تیمم والی طہارت نہیں ہے، یہ قلب کی طہارت کی بات ہے، کہ جب باطن مذہب کے تمام عقائد و نظریات جو موروثی ہوتے ہیں، جن کی اساس وحی کے اوپر نہیں ہوتی، جو اللہ کے قرآن کی بنیاد پر جو عقائد، نظریات، اعمال ہیں، جو اللہ کی کتاب پر جن کی بنیاد نہیں ہے ایسے عقائد، اعمال، نظریات کی، ان کو پہلے اپنے دل و دماغ سے، قلب سے ان کو کھرچنا ہوتا ہے، ان کو قلب کو صاف کرنا ہوتا ہے، تب قرآن کریم سے آدمی مس ہو سکتا ہے، تب اس سے ہدایت مل سکتی ہے۔ اگر کسی کے دل و دماغ میں، اس کے قلب میں پہلے ہی بت خانہ ہے اور اس کے آدمیوں کے کھڑے ہوئے جھوٹے عقائد و نظریات اور باطن عقائد و نظریات سے اس کے دل و دماغ بھرے ہوئے ہیں، تو وہ جب قرآن کریم کی طرف رجوع کرے گا تو اس کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی۔ وہ پھر اسی لیے کسی کو جب سمجھ نہیں آتی ہے، آج کسی کو بھی پورے قرآن پر الا ماشاء اللہ شاید کوئی لوگ ہوں کہ جو قرآن کے ساتھ مس کیے ہوئے ہوں، کیوں کہ وہ اسی وجہ سے وہ مفسرین کی طرف دیکھتے ہیں، شارحین کی طرف دیکھتے ہیں، بزرگان کی طرف دیکھیں، ایک تفسیر دیکھتے ہیں، دوسری دیکھتے ہیں، تیسری دیکھتے ہیں، 10 20 تفاسیر ہیں، نت نئی لکھی جا رہی ہیں، شرحیں لکھی جا رہی ہیں، شان نزول بیان ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن وہ ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو ہدایت ملتی نہیں ہے قرآن سے۔ وہ الفاظ کو تو جانتے ہیں لیکن ان کے نزدیک معاذ اللہ قرآن اساطیر و نوالین ہے، پچھلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، اسی وجہ سے وہ ہر جو مفسر ہے، جو شارح ہے، اور جو ان کی لوگ ان کی پیشان، ان کی وہ چوکھٹوں پر اپنے سجدہ ریز ہوئے ہیں، ان سے معنی پوچھ رہے ہیں اور ان کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ قرآن کریم تو خود نور ہے، اس کو تو کوئی مفسر یا کوئی اور شرح لکھنے والا تو واضح نہیں کر سکے گا، وہ تو خود اپنی تفسیر خود ہے، اپنی تفسیر خود ہے، اور ہر شے کی اس میں مثال ہے، لیکن لوگ اس سے مس نہیں کرتے۔ تو آج بھی جو دوسروں پچھلوں کی طرف دیکھتا ہے، گزشتگان کی طرف سے، اور اس طرح کہتا ہے کہ فلاں نے یہ کہا ہے، اس آیت کا میں نے یہ لکھا ہے، یہ شان نزول لکھا ہے، فلاں راوی نے یہ کہا ہے، اور اس کے حق میں فلاں حدیث یہ ہے، فلاں جو سنت یہ ہے، اس کے ذریعے اس کا شان نزول یہ ہے۔ قرآن کو ان جو پیمانے ہیں، جو ٹولز ہیں، ان کے ذریعے جو قرآن کریم تک جاتا ہے، وہ اس چیز کی دلیل ہے کہ اس کو قرآن کریم سے ہدایت نہیں مل رہی، اور کیوں کہ وہ مطہر نہیں ہے، وہ پہلے سے گھڑے ہوئے باطن عقائد و نظریات کو دل و دماغ سے محو ہی نہیں کرتا، تو پھر اس کو قرآن کریم سے ہدایت نہیں مل سکتی۔ اور وحی کا جو افراد معاشرہ سے باہمی تعاون ہوتا ہے، ان میں یہ بھی ضروری ہے مومنین کے لیے، اور یہ سورۃ المومنون آیت نمبر 3 ہے کہ مومنون والذین ھم عن اللغو معرضون، کہ وہ جو لغو باتیں ہیں،
اب نغو عام نغو کا یہ عام طور پر مینا تو شور کرنا کر دیتے ہیں، یہ نغو کا مینا شور نہیں ہے، خود اردو زبان میں یہ لفظ مستعمل ہے، نغویات، فضول باتیں، جو غیر متنقع باتیں ہوتی ہیں، بے معنی باتیں، جس کو واہیات بھی کہتے ہیں، ایسی باتیں جن کا کوئی تعمیری نتیجہ نہ ہو یا کچھ حاصل نہ ہو، لیکن ان میں بے مقصد کی، جو اصل مقصد سے، موضوع سے اور مدعا سے جو توجہ ہٹانے والی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو نغو کہتے ہیں۔ تو مومنین نغو سے اعراض برتتے ہیں، اور یہ نغو کیا ہے؟ یہ وہی نغو ہے جو ایک اور مقام پر اللہ رب کریم نے فرمایا کہ یہ جو کفار تھے، قرآن کریم میں فرمایا کہ یہ جو کفار تھے یہ کہتے تھے، ان کی ایک اسٹریٹجی تھی، ایک پالیسی تھی، ایک ان کا ایک نوعیت تھی ان کے، مطلب قرآن کریم کو معاذ اللہ کو جو اللہ کے نور کو بجانا چاہتے تھے، تو یہ کہتے تھے قرآن کو مت سنو، والغوا فی، اس میں نغویات شامل کر دو، ادھر ادھر کی مارو، ادھر ادھر کی بے تکی باتیں، واہیات باتیں، بے مقصد باتیں، ایک بات کر دی دوسری کر دی، تاکہ لوگوں کی توجہ قرآن سے ہٹ جائے اور ہم اس طرح غالب آ جائیں۔ تو یہ وہی نغو ہے، ایسا نہیں کہ وہ قرآن کریم کو سن کر کوئی شور مچانا شروع کر دیتے تھے اونچی آواز سے، نہیں، وہ نغو یہی باتیں تھیں، اور پھر وہ نغویات اتنی پھیلی کہ پھر ان کی ہزارہ لاکھوں کی تعداد میں یہ نغویات تھی جو اللہ کی آیات سے توجہ ہٹاتی ہیں، وہ وہی نحو الحدیث تھی جو احسن الحدیث سے، قرآن کریم احسن الحدیث سے اس سے توجہ منتشر کر دیتی ہیں، اس پر فوکس رہتا ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم پر جب ارتکاز ہوگا، فوکس ہوگا آپ کی سوچوں کا، آپ کے قلب کا ایک تعلق بنے گا قرآن کریم کے ساتھ، تب قرآن کریم سے ہدایت ملتی ہے۔ تو جو ادھر ادھر کی باتیں ہیں، اور اسی بارے میں اللہ رب کریم نے یہ کفار کی یہ جو اسٹریٹجی تھی کہ الغوا فی، اس میں ادھر ادھر کی باتیں کرو، قرآن کو نہیں سنو، کیونکہ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اور جو دیگر مومنین تھے، تمام کے تمام متبعین رضوان اللہ علیہم، وہ تو اللہ کی آیات پڑھتے تھے، سنتے تھے، دوسروں تک پہنچاتے تھے، کوئی دوسری بات بھی نہیں ہوتی تھی، مچھر کے پر جتنا، اپنی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی، اللہ کی آیات تلاوت ہو رہی ہیں، لکھی جا رہی ہیں، تلاوت سن رہے ہیں، دوسروں تک ان کو تلاوت کر رہے ہیں، بس اللہ کی آیات ہی ان کا اوڑھنا بچھونا تھی، ان کا دین کے معاملے میں ایک لفظ بھی، نہ تو کسی کی ذاتی رائے، نہ کوئی سمجھ، نہ کوئی ترجیحات، نہ کوئی پسند، نہ ناپسند، نہ کوئی قرآن سے باہر کی کوئی عقائد، کچھ بھی نہیں، اللہ کی آیات بس۔ یہ طریقہ تھا، اس طریقے سے وحی کا اتباع ہوتا ہے۔ اور یہ جو مومنین کا سورۃ الفرقان، اللہ رب کریم نے اس کی آیات 72 اور 73 میں جو مومنین سے متعلق فرمایا ہے، وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، یعنی کہ افراد کا وہی کا افراد معاشرت سے جو باہمی تعامل ہے، وہ مومنین کا یہ مختلف کوششوں کی شخصیت کے ہیں کہ وہ جو جھوٹی بات ہے، جس کے متعلق قطعی طور پر پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ سچ ہے، جھوٹ ہے، مبہم بات ہے، جھوٹی بات ہے، گھڑی ہوئی بات ہے، وہ ظنی بات ہے، قطعی طور پر حق اور سچ نہیں ہے، تو مومنین تو اس میں شریک ہی نہیں ہوتے۔ اور یہ خود جتنی یہ جو احادیث وغیرہ ہیں، یہ خود یہ کہتے ہیں کہ یہ ظنی علم ہے، محمد رسول اللہ علیہ السلام نے یہ کہا، یا پھر آخر میں کہتے ہیں کہ جس طرح کہا۔ اور اس کا سب سے بڑی ثبوت یہ ہے کہ یہ جو حدیث جمع کرنے والے تھے، وہ خود کہتے ہیں کہ ہم اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ ہمیں لاکھوں کے حساب سے حدیثیں ملی، 4 5 5 6 لاکھ، اور اپنی کتابوں میں انہوں نے 3 4 5 5 6 ہزار لکھی، یعنی 100 میں سے 99 حدیثوں کو انہوں نے ریجیکٹ کیا، رد کیا، اور ایک اپنی کتاب میں لکھی تناسب کے حساب سے۔ تو یہ پھر اس کے بارے میں یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ سچ ہے؟ یہ قرآن کریم کا تو ایک ایک لفظ حق ہے، سچ ہے، اور وہی ہے جو اللہ رب کریم نے محمد رسول اللہ علیہ السلام کے قلب پر نازل کیا، اور جو محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین نے
کاتبین وحی کے ذریعے اس کی نسخے تیار کرائے، اور ان کی جو صحت ہے، ان کی حفاظت ہے، وہ قیامت تک اللہ رب کریم کے ذمے ہے۔ وہ آج بھی اسی طرح نفس بنفس محفوظ ہے، نہ اس میں ایک نفس کا اضافہ ہوا ہے نہ کمی ہوئی ہے، اور قیامت تک اسی طرح محفوظ رہے گا۔ یہ تو ہے حق، یہ تو ہے صدق۔ تو بقایا جو چیزیں ہیں تو وہ تو ان کی آپ خود صحت کا اندازہ کر لیں، جو ان پر کتنے وہ قابل بھروسہ ہیں کہ 99 کو جو حدیث جمع کرنے والے ہیں 200-250 سال بعد وہ 99 کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، ایک کو پاس کر رہے ہیں، اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں، اور جو کچھ کتابوں میں لکھ رہے ہیں وہ 6 آپس میں بھی، یا جتنے اور بھی محدثین تھے جنہوں نے یہ کتابیں لکھی، آپس میں ایک دوسرے سے ان کا اتفاق نہیں تھا، ہر ایک نے اپنا مجموعہ لکھا۔ جو شیعہ فرقے کے ہیں انہوں نے 4 الگ سے کتابیں لکھی احادیث کی۔ تو جب یہ حالت ہے احادیث کی، اور پھر سارا مذہب انہیں احادیث کے اوپر قائم ہے، انہیں احادیث کی محبت جو بچھڑے کی طرح ان کے دنوں میں صدیوں سے، نسلوں سے وہ گردش کر رہی ہے، خون کی طرح، جس طرح خون آدمی کے جسم میں گردش کرتا ہے، تو مومنین تو ایسی کسی چیز کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتے۔ نا یشہدون الزور، وہ ادھر شہادت ہی نہیں دیتے، جھوٹی بات میں وہ موجود ہی نہیں ہوتے، وہ اس میں اس کا حصہ ہی نہیں بنتے۔ اور جب لغو باتوں سے گزرتے ہیں، ایسا کوئی لغو محفل ہے، ایسا کوئی کام ہے، ایسی کوئی نشست ہے، تو بڑی تکریم کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ مقصد ان سے الجھنا نہیں ہوتا، مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا حصہ نہ بنا جائے۔ اگر وہ کرتے ہیں اور ان کو کہہ دینا آسان انداز ہے کہ یہ چیز اللہ کی جو رضا ہے، جو ہدایت ہے اس کے خلاف ہے، جو دین ہے، جو صراط مستقیم ہے اس کے خلاف ہے، تو اس کا حصہ نہیں بنتے۔ لیکن وہ اگر لوگ پھر بھی اس پر اصرار کرتے ہیں تو یہ ان کو اللہ رب کریم نے آزادی دی ہے، وہ کرتے رہیں، لیکن مومن اس کا حصہ نہیں بن سکتے۔ اور جب ان کو اللہ کی آیات کے ذریعے ان کی اللہ کی آیات سامنے آتی ہیں، وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، تو اللہ کی آیات پر وہ اندھے اور بہرے بن کر اس پر نہیں پڑتے، بلکہ عقل، فکر اور شعور کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ اللہ کی آیات سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، اور اس طرح پہلی سے نشست میں وہ محکمات اور متشابہات کے متعلق ہے تو وہ محکمات کا اتباع کرتے ہیں، اور متشابہات کے متعلق ان کا ایمان یہ ہوتا ہے، موقف یہ ہوتا ہے کہ سب اللہ کی طرف سے ہیں، تو وہ یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ اور یہ جو اللہ کی آیات پر جو ایک بہرے اور اندھے بن کر پڑھنا ہے، اس کی مثال آپ یہ دیکھ لیں کہ تمام یہ جو احادیث پرست ہیں، جو احادیث کو دین جو قرار دیتے ہیں، یہ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 میں اللہ رب کریم نے فرمایا کہ یہ مال فے کی تقسیم سے متعلق احکامات اللہ رب العزت کی طرف سے دیے گئے ہیں، متعدد آیات ہیں۔ تو ان میں کہ مال فے وہ ہوتا ہے کہ جو دشمن سے جنگ کیے بغیر، جو دشمن کوئی چیز چھوڑ کر بھاگ جائے، یا وہ اس علاقے سے فرار ہونے کے بعد کوئی مومنین کی، مسلمانوں کی ملکیت میں ایسا مال دولت، ایسے چیز وسائل آ جائیں جو دشمن سے لڑے بغیر اس کو حاصل ہو جائیں، تو اس کی تقسیم کرنے کے لیے اللہ رب کریم اصول بیان کیا ہے کہ وہ غریبوں میں، مسکینوں میں، اور سارے گورنمنٹ کے انتظامات کے لیے وہ تقسیم ہوں۔ اور اس طرح کیونکہ منافقین جو تھے وہ محمد رسول اللہ علیہ السلام پر مال کی تقسیم کے سلسلے میں بھی الزام تراشی کرتے تھے، تو اللہ رب کریم نے فرمایا وہ احکامات کے درمیان کہ جو ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، تو جو محمد رسول اللہ یعنی رسول جو کچھ تمہیں دے دے وہ لے لو، اور جس سے روک دے وہ تم اس سے رک جاؤ، یعنی وہ نہ لو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی حدود کی پاسداری کرو۔ اور پھر آگے یہی سلسلہ چل رہا ہے کہ وہ پہلے اس آیت سے، ان آیت کے ان الفاظ سے پہلے کے جو بتایا گیا ہے کہ وہ جو مال فے ہے وہ گورنمنٹ کے اخراجات کے لیے، اور جو اقربا ہیں اور یتیم مسکین اور ان کے اوپر وہ خرچ ہوگا ان کے لیے ہے، تاکہ جو دولت مند ہیں ان کے ہاتھوں میں گردش نہ کرتی رہے، بلکہ اس کو زیادہ سے زیادہ معاشرے کے حقدار لوگوں تک وہ
دولت ان میں گردش کرے، ان تک وہ پہنچیں مال دولت اسباب، اور پھر آگے یہ سلسلہ جاری ہے کہ یہ ان کے علاوہ یہ جو مال فے ہے یہ مہاجرین اور انصار میں بھی اس کو حصہ ملنا چاہیے نا، ملے گا، حصہ دینا ہے ان کو۔ تو یہ ان دونوں کے درمیان یہ جو حصہ ہے کہ جو رسول تمہیں دے دے وہ دے دو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ تو بات تو یہاں ہو رہی ہے مال فے کی تقسیم کے سلسلے میں، کہ جو فیصلہ محمد رسول اللہ اس وحی کی بنیاد پر طے کر دیتا ہے مشاورت سے کہ یہ چیز یہ فلاں حصے میں یہ مال دولت یا وسائل خرچ ہوں، اتنے ادھر جو بھی تقسیم کرتے، تو مومنین کو اس کو تسلیم کرنا تھا منوان، اور بڑی طیب خاطر کے ساتھ ان کے چہرے پر پیشانی پر شکن کیا بلکہ ان کے دل میں بھی گرانی نہیں گزرنی چاہیے تھی، اور مومنین تھے ہی ایسے، جبکہ منافقین اعتراض کرتے تھے۔ تو وہاں پر اللہ رب کریم نے ایک جو وضاحت کی کہ جب فیصلہ محمد رسول اللہ علیہ السلام نے کرنا ہے تو جو جس کو جو دے دے جہاں پر وہ دے دو، جس سے منع کرے کہ یہ نہیں دینا تم نے بلکہ یہ اس مد میں خرچ ہونا ہے تو وہاں خرچ ہو جائے۔ اب اس آیت کو یہ جو اللہ کی آیات پر جو گونگے، جو اللہ کی آیات پر بہرے اور اندھے ہو کر پڑھتے ہیں، وہ اسی آیت کے اس حصے کو کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ کا حکم ہے کہ جو رسول دے اسے دے دو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ، منع کرے رک جاؤ۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ہم جو حدیث پر اور سنت پر اور ان روایات پر عمل کرتے ہیں تو یہ ہمیں محمد رسول اللہ علیہ السلام نے دی ہیں، تو اسی وجہ سے اس نے جس چیز سے جو دی ہے وہ دے دینی ہے، اسی وجہ سے ہم نے یہ حدیث روایات اور جو سنت کی ساری کتابیں اور یہ ساری چیزیں دے دی ہیں، اور جس چیز سے محمد رسول اللہ نے روکا ہے تو ہم اس سے رک جاتے ہیں۔ اب یہ آیت اکثر اس کو پیش کیا جاتا ہے، اور جو عام آدمی ہے وہ اس سے یہی سمجھتا ہے کہ واقعی اس کا جو لغوی معنی ہے، نفسی معنی ہے، وہ تو یہی ہے کہ رسول جو دے اس کو دے دو، اور جس سے منع کرے اس سے نہ لو، اس سے رک جاؤ۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب کریم نے یہ فرمایا ہے کہ جو محمد رسول اللہ علیہ السلام کے بعد جو لوگ احادیثیں جمع کریں اور لکھیں اور اس کو سنت کا نام دیں، حدیث رسول کا نام دیں، اس کو روایت کا نام دیں، اور پھر وہ پھیلاتے رہیں، اور وہ صدیوں بعد آ کر جو کتابیں جو بخاری مسلم وہ لکھیں اور تم اس کو دین بنا دو، تو یہ تو اللہ رب کریم نے نہیں کہا۔ یہ بات ہو رہی ہے مال فے کی تقسیم کی، لیکن اس کو جواز بنا دیتے ہیں احادیث روایت کا اور سنت کا اور ان چیزوں کا۔ تو یہ ہوتا ہے اللہ کی آیات کے اوپر یہ ایک مثال ہے جو اندھے اور گونگے، جو اندھے اور بہرے بن کر گرنے کا ایک یہ مثال ہے۔ تو اللہ کی آیات میں اس کے سیاق و سباق کو دیکھنا ہے، اور پھر یہ الگ پورے موضوع بھی اس کا بھی تذکرہ ہوگا کہ قرآن کریم سے وحی سے ہدایت کے تقاضے کیا ہیں۔ تو اس سلسلے میں یہ آئے گا کہ وہ اللہ کی آیات کو تصریف آیات کے ساتھ دیکھنا ہوتا ہے، تدبر کے ساتھ، اور جو قرآن کریم میں عقل، فکر اور شعور کے ساتھ اور اس کے مجموعی تعلیمات کو دیکھتے ہوئے کہ ایک لفظ، ایک واقعہ، ایک حوالہ کسی بھی معاملے کا قرآن کریم میں متعدد جگہوں پر ہوتا ہے، اس کے کئی گوشے ہوتے ہیں، سب کو سامنے رکھ کر تصریف آیات کے ذریعے، تدبر فی القرآن کے ذریعے، عقل، فکر، شعور اور بصیرت کے ذریعے پھر قرآن کریم کا اتباع کرنا ہوتا ہے۔ تو جو اندھے اور بہرے بن کر جو قرآن کریم کی آیات پر مومنین کبھی اس طرح ان کا اتباع نہیں کر سکتے، اور یہ مومنین کا رویہ ہی نہیں ہے۔ سورۃ لقمان آیت نمبر 6 میں اللہ وحدہ لا شریک نے جو بیان کیا ہے کہ اب یہ جو پہلے اس ایک نشست میں اس کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ یہ جو حدیث لکھنا، گھڑنا، پھیلانا اور اس پر عمل کرنا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام کی وفات کے بعد ہوا ہے، یہ اس دور میں بھی تھا جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، اور اس سے پہلے یہی یہود و نصارہ اور ان کے مذہبی جو پیشوا تھے انہوں نے یہی گھڑ گھڑ کے، جو مشرکین نے کہ جو ان کے سرکردہ سرغنے تھے انہوں نے یہ سارا چیز پھیلائی ہوئی تھی۔ اسی چیز کا تذکرہ قرآن کریم میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِینٌ، کہ لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو یہ لہو الحدیث کا کاروبار کرتے ہیں، یہ
تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کریں بغیر علم کے، اور اس کو ہزو و مذاق بنائے ہوئے اللہ کے دین کو، ان کے لیے دردناک اور ذلت کا عذاب ہے۔ تو یہ اس زمانے میں بھی دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا اللہ کی آیات ہوتی ہیں، یعنی اللہ کی آیات کو، قرآن کریم کو احسن الحدیث کہا گیا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو ہوتی ہے وہ لغو الحدیث ہوتی ہیں، فضول باتیں، وہی لغو باتیں گھڑی ہوئی، ان کو نام چاہے کوئی بھی دے دیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ ایک بات گھڑے اور معاذ اللہ وہ اس کو کہہ دے کہ یہ محمد رسول اللہ علیہ السلام کی طرف سے ہے، تو کیا وہ بات سچ ہو جائے گی؟ نہیں، وہ گڑی ہوئی بات وہی رہے گی۔ یہ جو نام دینا ہے، یہ اوپر نیبت لگانے والی بات ہے۔ اگر کسی شیشی کے اندر زہر ہے اور اوپر کوئی لکھ دے کہ یہ شہد ہے، تو اوپر لکھنے سے یا اوپر چپٹا لگانے سے وہ شہد نہیں بن جاتا۔ بالکل اسی طرح جو اللہ کی آیات ہیں، اس کو وہ ان کی تاثیر یہی ہے کہ وہ فوز و فلاح کی ضمانت دیتی ہیں، اور وہ مردہ قوموں کو زندہ کرتی ہیں۔ تو جو گھڑی ہوئی باتیں ہیں، جو جھوٹ ہے اللہ پر گڑا ہوا، جو وحی کے علاوہ چیزوں کو دین قرار دینا ہے، اس پر نیبند کوئی بھی لگا دیں، اس پر چاہے حدیث کا نام دے دیں، اس کو حدیث رسول علیہ السلام کا، چاہے اس کو جو سنت رسول کا نام دیں، چاہے اس کو روایات کا نام دیں، چاہے اس کو خود ساختہ شریعت کا جو کچھ اسلام کا نام دیں، نام دینے سے جھوٹے مذہب کو اسلام کہہ دیا جاتا ہے، تو وہ اسلام نہیں بن جاتا۔ اسلام وہ ہے جو قرآن کریم کے اندر ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک نازل کرتا دین ہے۔ قرآن کریم سے باہر اسلام کہیں نہیں ہے۔ اگر کوئی باہر والی چیز سے، قرآن کریم سے باہر جو مواد ہے، اس کے اوپر ایک مذہب کی بنیاد رکھتا ہے، وحی کے علاوہ وحی کو علامتی یا نمائشی طور پر شامل کرتا ہے، تو وہ مذہب پھر اسلام نہیں بن جاتا۔ اور اس نشست کو آگے جاری رکھیں گے، لیکن اس کی طوالت زیادہ ہو گئی ہے، تو بقیہ یہ جو اس موضوع کی آیات ہیں وہ انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں ان کو بیان کیا جائے گا۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔